अम्मी जान, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? जल्दी से बताएं। प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह के एक बहुत ही अजीम और बहादुर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी सुनेंगे, जो एक बहुत जालिम बादशाह फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन खुद को खुदा कहता था और बनी इस्राइल कौम पर बहुत जुल्म करता था। अम्मी जान, वो कितना जालिम था? वो इतना जालिम था कि उसने बनी इस्राइल को अपना गुलाम बना लिया था और उनके मासूम लड़कों को पैदा होते ही कत्ल करवा देता था। कत्ल? जी बेटा। तर्जुमा: बेशक फिरौन जमीन पर सरकश हो गया था और वहाँ के लोगों के कई गिरोह कर दिए थे। इनमें से एक गिरोह को कमजोर कर रखा था, उनके लड़कों को कत्ल करता था, उनकी लड़कियों को जिंदा रखता था। बेशक वो फसाद करने वालों में से था। लेकिन बच्चों, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जिस वक्त फिरौन का जुल्म इंतहा पर था, उसी वक्त अल्लाह ने उन कमजोर लोगों से एक वादा किया था। तर्जुमा: और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जो जमीन में कमजोर कर दिए गए थे, और इन्हें पेशवा बनाएं और इन्हें वारिस बना दें। और इसी वादे को पूरा करने के लिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। ओह, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कुछ नहीं कहा? बेटा, अल्लाह ने अपनी वही के जरिए उनकी वालदा को हुक्म दिया कि वो अपने प्यारे बेटे को संदूक में रखें और इसे दरिया में बहा दें। और अल्लाह ने वादा किया कि वो न सिर्फ इस बच्चे की हिफाजत करेगा, बल्कि इसे वापस भी लाएगा और इसे एक अजीम नबी बनाएगा। तर्जुमा: और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसका खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दो, और ना डरो और ना गम करो। बेशक हम उसे तुम्हारे पास वापस लाने वाले हैं और उसे रसूलों में से बनाने वाले हैं। फिर उस संदूक का क्या हुआ अम्मी जान? दरिया में तो बहुत खतरा होता है। बेटा, अल्लाह की तदबीर देखो। वो संदूक बहता हुआ सीधा फिरौन के महल के पास पहुंचा, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि फिरौन की अपनी बीवी हजरत आसिया ने उठाया। उसने हजरत मूसा की मोहब्बत उनके दिल में ऐसी डाली कि उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं, इसे कत्ल मत करो। तर्जुमा: और फिरौन की औरत ने कहा, ये तो मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। और इन्हें कुछ खबर ना थी। और यूं हुआ कि अल्लाह ने अपने दुश्मन के घर में ही अपने नबी की परवरिश का इंतजाम फरमा दिया। फिर जब हजरत मूसा किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे थे, तो उनकी बहन ने, जो छुपकर सब देख रही थी, अपनी ही वादा का पता बताया, और इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। तर्जुमा: फिर हमने उसे उसकी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और गमगीन ना हो, और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वाह अम्मी जान, यानी अल्लाह ने फिरौन के घर में ही अपने नबी की हिफाजत का इंतजाम कर दिया। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत और हिकमत है। जी बेटा, बिल्कुल। वो फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह पले बढ़े, लेकिन उसी महल में अल्लाह ने अपने नबी को फिरौन के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार कर रहे थे। वो कैसे अम्मी जान? अल्लाह अपने नबी को इस अजीम मकसद के लिए कैसे तैयार कर रहे थे, ये एक बहुत ही सबक आमोज और सच्चा वाकया है, जो हम कहानी के अगले हिस्से में जानेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
तो बच्चों, पिछली बार हमने सुना कि कैसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में ही पाला और बड़ा किया ताकि वो इन्हें फिरौन के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार करें। जी अम्मी जान, तो अल्लाह ने उन्हें कैसे तैयार किया? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो फिरौन ने इन्हें अपनी गोद में पालने का एहसान भी जितलाया। एक दिन वो शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने दो आदमियों को लड़ते देखा। एक उनकी कौम बनी इसराइल से था और दूसरा फिरौन की कौम में से। इसराइली ने उनसे मदद मांगी। हजरत मूसा ने मजलूम की मदद के लिए जालिम को सिर्फ एक मुक्का मारा, लेकिन अल्लाह की मर्जी से वो शख्स उसी एक मुक्के से मर गया। सच में एक मुक्के से? जी बेटा। तर्जमा। तब मूसा ने उस पर मुक्का मारा, बस उसका काम तमाम कर दिया। कहा, ये तो शैतानी हरकत है, बेशक वो खुला दुश्मन और गुमराह करने वाला है। हजरत मूसा को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये शैतान का काम था और उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी। तर्जमा। मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बस मुझे माफ फरमा दे। तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, बेशक वही बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जब फिरौन के दरबार में इन्हें कत्ल करने की साजिश हुई तो एक नेक शख्स ने इन्हें खबरदार किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हुए अपनी हिफाजत के लिए मिस्र से निकले और मदीन की तरफ हिजरत फरमा गए। तर्जमा। और शहर के दूर दराज कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, ऐ मूसा, दरबार वाले तुम्हारे कत्ल के मशवरे कर रहे हैं, बस यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे खैर ख्वाहों में से हूँ। मदीन में उनके साथ क्या हुआ अम्मी जान? वो तो वहाँ अकेले थे। जी बेटा, कई दिन के सफर के बाद वो मदीन के एक कुएं पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपने जानवरों को रोके हुए खड़ी हैं। हजरत मूसा ने उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। तर्जमा। जब वो मदीन के पानी पर पहुंचे तो वहां एक जमात को पाया जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और उनके पीछे दो औरतें देखी जो अपने जानवरों को रोके खड़ी थीं। मूसा ने कहा, तुम्हारा क्या मामला है? दोनों ने कहा, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक चरवाहे वापस न चले जाएं और हमारा वालिद बहुत बूढ़ा है। वो लड़कियां एक नेक बुजुर्ग की बेटियां थीं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। जब उन्होंने घर जाकर अपने वालिद को ये बात बताई तो बुजुर्ग ने हजरत मूसा को अपने घर बुलाया और उनकी अमानत और ताकत से मुतासिर होकर अपनी एक बेटी की शादी उनसे इस शर्त पर कर दी कि वो 8 या 10 साल उनकी खिदमत करेंगे। तर्जुमा। कहा, मैं जानता हूँ कि अपनी उन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुझसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस तक मेरी खिदमत करो, फिर अगर तू 10 पूरे कर दे तो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम्हें मुशक्कत में नहीं डालना चाहता। करीब है इंशाअल्लाह ताला तुम मुझे नेकों में पाओगे। तो क्या वो हमेशा के लिए मदीन में रह गए? नहीं बेटा, वो वहाँ अपना वादा पूरा करने के बाद अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जब रात का अंधेरा था तो उन्होंने कोहे तूर पहाड़ पर एक आग देखी। जब वो इसके करीब गए तो वादी के दाएं किनारे पर एक मुबारक जगह पर एक दरख्त से इन्हें पुकारा गया। तर्जुमा।
پھر جب اس کے پاس پہنچا تو میدان کے داہنے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں جہانوں کا رب۔ اسی جگہ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور 2 بڑے معجزے دیے۔ ان کا عصا ایک بڑا سانپ بن جاتا تھا اور ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ فرعون مجھے جھٹلا دے گا اور میری زبان میں لکنت ہے، اس لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ترجمہ: موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر میرے لیے بنا دے، میرے بھائی ہارون کو۔ جی بیٹا، اور یہیں سے تاریخ کے سب سے بڑے مقابلوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک طرف اللہ کے 2 نبی اور دوسری طرف دنیا کا سب سے متکبر بادشاہ۔ آگے کیا ہوا یہ ہم کہانی کے اگلے حصے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تو بچوں، اللہ سے نبوت اور معجزے ملنے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ امی جان، کیا فرعون نے انہیں پہچان لیا؟ جی ہاں، اس نے پہچان لیا اور تکبر سے کہا۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے؟ اس نے یہ بھی کہا۔ ترجمہ: اور پھر تم نے وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ ترجمہ: میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں بھٹکنے والوں میں سے تھا۔ اور یہ بھی کہا۔ ترجمہ: پھر میں تم سے تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گیا، تب مجھے میرے رب نے دانائی عطا کی اور مجھے رسول بنایا۔ جب حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے تو فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ پھر کیا مقابلہ ہوا؟ جی بیٹا، ایک بڑے میدان میں فرعون اور ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کی نظروں میں سانپ بن گئی۔ ترجمہ: پس ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو یوں دکھائی دینے لگی جیسے وہ دوڑ رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ ترجمہ: موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا، ڈر مت، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ترجمہ: بس جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے غصے میں آ کر انہیں عبرتناک سزا دینے کی دھمکی دی، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان کھلی ہوئی نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، تو صرف اس دنیا کی زندگی پر ہی حکم چلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ! امی جان، جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط تھا،
لیکن امی جان، کیا فرعون کے اپنے لوگوں میں سے کسی نے بھی حق کو نہیں پہچانا؟ کیوں نہیں بیٹا، یہ اتنی بڑی نشانی تھی کہ اس نے بہت سے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ خود فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ، جو حضرت موسیٰ کو پالنے والی تھی، وہ بھی چپکے سے ایمان لے آئیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا کر۔ اسی طرح فرعون کے خاندان کا ایک اور نیک شخص بھی تھا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ اس نے بھی دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ترجمہ: اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو فرعون اپنے ہی گھر میں ہار رہا تھا، کیا اس نے اپنی شکست مان لی؟ نہیں بیٹا، حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا تکبر اور ظلم اور بھی بڑھ گیا۔ اب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سبق کیا تھا، ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تو بچوں، اللہ سے نبوت اور معجزے ملنے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ امی جان، کیا فرعون نے انہیں پہچان لیا؟ جی ہاں، اس نے پہچان لیا اور تکبر سے کہا۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے؟ اس نے یہ بھی کہا۔ ترجمہ: اور پھر تم نے وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ ترجمہ: میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں بھٹکنے والوں میں سے تھا۔ اور یہ بھی کہا۔ ترجمہ: پھر میں تم سے تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گیا، تب مجھے میرے رب نے دانائی عطا کی اور مجھے رسول بنایا۔ جب حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے تو فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ پھر کیا مقابلہ ہوا؟ جی بیٹا، ایک بڑے میدان میں فرعون اور ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کی نظروں میں سانپ بن گئی۔ ترجمہ: پس ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو یوں دکھائی دینے لگی جیسے وہ توڑ رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ ترجمہ: موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا، ڈر مت، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ترجمہ: بس جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے غصے میں آ کر انہیں عبرتناک سزا دینے کی دھمکی دی، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان کھلی ہوئی نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں۔
تو صرف اس دنیا کی زندگی پر ہی حکم چلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، امی جان جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، لیکن امی جان کیا اس نے اپنی شکست مان لی؟ نہیں بیٹا، حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا تکبر اور ظلم اور بھی بڑھ گیا۔ اب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سبق کیا تھا ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امی جان تو اللہ نے انہیں کیسے سبق سکھایا؟ جب بھی حضرت موسیٰ انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور وہ انکار کرتے تو اللہ ان پر ایک نیا عذاب بھیجتا۔ اللہ نے ان پر طوفان، ٹڈیوں کے جھنڈ، جوئیں، مینڈکوں کا ڈھیر اور آخر میں پانی کا خون بن جانے جیسے عذاب بھیجے۔ یہ سب کھلی کھلی نشانیاں تھیں۔ ترجمہ: تو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجے، کھلی کھلی نشانیاں۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ امی جان تو کیا ان کا پیچھا کیا گیا؟ جی بیٹا، جب فرعون لشکر کے ساتھ پہنچا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور سمندر میں راستہ بن گیا۔ ترجمہ: تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ تو وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن اس کا ایمان قبول نہ ہوا۔ ترجمہ: فرمایا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ الحمدللہ، تو آخرکار بنی اسرائیل کو نجات مل ہی گئی۔ انہیں فرعون سے تو نجات مل گئی، لیکن ان کی اصل آزمائشیں تو اب صحرا میں شروع ہونے والی تھیں۔ وہ آزمائشیں کیا تھیں یہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تو بچوں، فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر صحرا میں پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل کی۔ امی جان کیسی نعمتیں؟ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو ایک پتھر پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ واہ! ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اور ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارو، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ پہچان لی۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔
لیکن کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور کہنے لگے ہم ہر روز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، بس اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز چاہتے ہو؟ کسی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہیں وہ سب ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ ترجمہ: اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ امی جان، کیا انہوں نے اس سے بھی کوئی بڑی نافرمانی کی تھی؟ جی بیٹا، انہوں نے اس سے بھی بڑی نافرمانی کب کی یہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امی جان، کیا انہوں نے اس سے بھی بڑی کوئی نافرمانی کی تھی؟ جی بیٹا، سب سے بڑی نافرمانی تب ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات کی مقدس کتاب لینے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے۔ ان کی قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اطاعت کریں، لیکن پیچھے سامری نامی ایک شخص نے لوگوں کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا جس کا جسم تھا اور اس میں سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ استغفر اللہ، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ جی بیٹا، بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے اس کی بات مان لی اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر واپس آئے اور اپنی قوم کو یہ کرتے دیکھا تو وہ شدید غصے اور غم میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے غصے میں تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر کہا تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ ترجمہ: اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کو مت پکڑو، مجھے اندیشہ تھا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ زیادہ سختی کرتے تو قوم میں پھوٹ پڑ جاتی۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اللہ سے معافی مانگی۔ امی جان، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں امی جان، کیا اسے سزا ملی؟ جی بیٹا، سامری کو سزا ملی تھی، لیکن وہ کیا تھی یہ ہم اپنی کہانی کے اگلے حصے میں جانیں گے۔ واہ، ہمیں اگلا حصہ ضرور سننا ہے۔ امی جان، آپ ہمیں ضرور سنائیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امی جان، پھر سامری کو کیا سزا ملی؟ جی امی جان، ہمیں بھی بتائیں۔ بیٹا، سامری کا انجام بہت برا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سخت سزا دی اور اس بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دیا۔ ترجمہ: کہا بس چلا جا، تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا ہاتھ نہ لگانا
اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر اسے دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگ اپنی جانوں کو قتل کر دیں تاکہ ان کی توبہ قبول ہو۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، پھر اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور مزید معافی اور ہدایت طلب کریں۔ وہاں ان پر اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آئی جسے قرآن میں صاعقہ کہا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ روبرو اللہ کو دیکھ نہ لیں، تو تمہیں بجلی نے آ پکڑا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ اللہ کی بے انتہائی عظیم رحمت اور توبہ قبول کرنے کی نشانی تھی۔ سبحان اللہ! اللہ نے انہیں اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی معاف کر دیا۔ جی بیٹا، اللہ بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے، لیکن بنی اسرائیل کی آزمائشیں اور نافرمانیاں یہی ختم نہیں ہوئیں۔ ان سے ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جس میں اللہ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب اس سے آگے کیا ہوا وہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امی جان، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی گائے والا واقعہ بھی ہے؟ میں نے اس بارے میں احمد کو کل بات کرتے سنا تھا۔ جی بیٹا، یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ تو امی جان، کیا آپ ہمیں یہ واقعہ سنائیں گی؟ جی فاطمہ بیٹا، میں آپ کو یہ واقعہ ضرور سناؤں گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے احکام سکھا رہے تھے، ایک دن ایک آدمی بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا۔ قاتل کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ جھگڑنے لگے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل نے سیدھا سیدھا گائے ذبح کرنے کے بجائے بار بار سوال شروع کر دیے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے
यूं मकतूल जिंदा हुआ और उसने खुद अपने कातिल का नाम बताया, फिर दोबारा मर गया। अल्लाह ने ये मुआजिज़ा अपनी कुदरत दिखाने के लिए किया ताकि लोग सबक सीखें। वो जिंदा खुद हुआ था क्या? जी बेटा, ये अल्लाह का मुआजिज़ा था। इससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। सुभान अल्लाह, ये वाकया कितना अच्छा था। जी बिल्कुल अम्मी जान, और कौन से वाकयात हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के? बेटा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और भी वाकयात हैं, उनके बारे में हम अगली कहानी में जानेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अम्मी जान, आपने हमें आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुनाना था। जी हाँ अम्मी जान, हम बड़े शौक से इंतजार कर रहे हैं। जी बेटा, ये वाकया सूरतुल कहफ में आया है और ये हमें सब्र और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना सिखाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तर्जुमा, और जब मूसा ने अपने जवान से कहा कि मैं चलता ही रहूंगा यहाँ तक के 2 दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं या फिर लंबे जमाने तक चलता रहूं। हजरत मूसा अपने खादिम के साथ एक खास मकाम की तरफ रवाना हुए। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया था कि वो इस जगह एक निशानी देखेंगे। तर्जुमा, फिर जब वो दोनों दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए और वो मछली दरिया में अजीब तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए निकल गई। वाह, वो मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई। जी बेटा, ये अल्लाह की निशानी थी। तर्जुमा, मूसा ने अपने खादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, हमें तो इस सफर से बड़ी मशक्कत पेश आई है। खादिम ने कहा, क्या आपने देखा जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो वो मछली भूल गए और मुझे याद दिलाने से शैतान ने बुला दिया और इस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके से दरिया में अपना रास्ता बना लिया। तो असल जगह तो वही थी जहाँ मछली जिंदा होकर निकल गई। जी बेटा, बिल्कुल सही। तर्जुमा, मूसा ने कहा, यही तो वो जगह है जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर वापस पलट गए। फिर क्या हुआ अम्मी जान? इससे आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे अपनी कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अम्मी जान, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो क्या हुआ, जल्दी से बताएं। बेटा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वहीं इन्हें अल्लाह के एक नेक बंदे से मुलाकात हुई। कौन थे वो? बेटा, वो अल्लाह के एक खास बंदे थे। कुरान पाक में भी फरमाया है, तर्जुमा, तो उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत दी थी और अपने पास से इल्म सिखाया था। तो अम्मी जान, उस बंदे को अल्लाह ने खास इल्म दिया था। जी बेटा, ये अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्हें अल्लाह ने अपना इल्म दिया। कुरान ने उनका सिर्फ यही तारुफ करवाया है। तर्जुमा, मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। उन्होंने कहा, बेशक आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। अम्मी जान, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्म सीखने की दरख्वास्त की थी। जी हाँ बेटा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे
کہ اللہ کے دیے ہوئے اس خاص علم کو وہ بھی سمجھ سکے۔ تو امی جان، کیا وہ انہیں وہ خاص علم سکھانے کے لیے تیار ہو گئے؟ بیٹا، وہ اس علم کو سکھانے کے لیے تیار ہوئے یا نہیں، یہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امی جان، آپ نے کہا تھا کہ اگلے حصے میں بتائیں گی کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان نیک بندے سے علم سیکھا؟ جی امی جان، کیا انہوں نے موسیٰ کو سکھایا؟ بالکل بیٹا، اب سنو آگے کیا ہوا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس نیک بندے سے علم سیکھنے کی درخواست کی۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کچھ ایسے پوشیدہ علوم اور حکمتیں سکھائی تھیں جو بظاہر عام انسانی عقل کے خلاف نظر آتی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی اور یہ وعدہ بھی کیا۔ ترجمہ: کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پر اس نیک بندے نے ایک شرط رکھی۔ ترجمہ: اس نیک بندے نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر کروں گا۔ اوہ، تو یہ شرط تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال نہیں پوچھیں گے۔ کیا وہ اس شرط پر قائم رہ سکے؟ بیٹا، اسی شرط کے ساتھ دونوں کا سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ ترجمہ: بس دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اسے پھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تو نے اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی کے لوگوں کو غرق کر دے؟ البتہ تو نے خطرناک بات کی ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جہاں حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے اور فوراً سوال کر بیٹھے، کیونکہ ظاہری طور پر یہ ایک غلط کام نظر آ رہا تھا۔ امی جان، لیکن انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں پوچھیں گے۔ بالکل بیٹا، اسی پر اس نیک بندے نے حضرت موسیٰ کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ ترجمہ: کہا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا۔ ترجمہ: کہا، میرے بھول جانے پر گرفت نہ کر اور میرے معاملے میں سختی نہ کر، یعنی مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے مشکل نہ بنائیں۔ تو کیا اس کے بعد وہ آگے چلے؟ جی بیٹا، وہ پھر آگے چلے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شرط پر قائم رہ سکے؟ اور اس نیک بندے نے آخر کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا؟ اب سب باتوں کی حکمت اور مزید دلچسپ واقعات ہم اپنی کہانی کے اگلے حصے میں جانیں گے۔ اوہ، اب اگلے حصے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بالکل، اللہ کے فیصلوں میں کتنی گہری حکمت چھپی ہوتی ہے، یہ ہمیں اس سفر سے سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اچھا بچوں، اب سنو آگے کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور دونوں نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ امی جان، کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا؟ اور کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ کیا تھی؟
بچوں سب راز کھلیں گے۔ دونوں آگے بڑھے تو راستے میں کچھ کھیلتے بچے ملے۔ ترجمہ: بس وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو اس نیک بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ کیا قتل کر دیا؟ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پریشان ہونا تو لازم تھا۔ یہ تو وعدہ توڑنے سے بھی بڑی بات ہے۔ بالکل، بظاہر یہ ایک بہت بڑا ظلم لگ رہا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس نیک بندے نے پھر کہا۔ ترجمہ: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور کہا۔ ترجمہ: اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو پھر آپ میرے ساتھ نہ رہیں گے۔ یقیناً آپ میری طرف سے عذر پا چکے ہیں۔ وہ پھر آگے بڑھے اور ایک بستی میں پہنچے۔ ترجمہ: وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس گئے اور کھانا مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس نیک بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ بغیر فائدے کے دیوار سیدھی کر دی، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کھانا بھی نہیں دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال تو نہیں کیا، مگر حیرت کا اظہار ضرور کیا۔ جی بیٹا، یہ تیسرا واقعہ تھا جہاں ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ مہمان نوازی سے انکاری لوگوں کے لیے بلا معاوضہ کام کرنا سمجھ سے بالا تر لگ رہا تھا۔ تب اس نیک بندے نے فرمایا کہ اب ہمارا راستہ جدا ہے، لیکن جدائی سے پہلے وہ تینوں واقعات کی اصل حکمت بتائیں گے۔ ترجمہ: یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اصل حکمتوں کا سلسلہ۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا، اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا، اور دیوار کیوں سیدھی کی گئی۔ میں تو بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں امی جان، اب سمجھ آیا کہ اللہ کے فیصلوں میں کتنی گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ شاباش بچوں، یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ اگلے حصے میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امی جان، اب تو بس جلدی سے بتائیں، کشتی، لڑکے اور دیوار کے پیچھے کیا راز تھا؟ ہاں امی جان، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کروایا۔ جی بچوں، یہ سب حکمتیں اللہ کے خاص علم اور حکم سے تھیں۔ وہ نیک بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کے حکم پر کرتا تھا۔ اب سنو ایک ایک کر کے راز کی حقیقت۔ کشتی کا واقعہ۔ ترجمہ: جو کشتی تھی وہ محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ پھر میں نے اس میں عیب کر دینا چاہا، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ یعنی اس نیک بندے نے کشتی میں نقص ڈال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کی نظر سے بچ جائے۔ بظاہر نقصان لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ غریب ملاحوں کی روزی بچانے کا ذریعہ بنا۔ لڑکے کا واقعہ۔ ترجمہ:
اور رہا لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کرے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر والدین کے لیے دین و ایمان کے نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے بہترین اور نیک اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیوار کا واقعہ۔ ترجمہ۔ اور جو دیوار تھی سو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ بس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اللہ نے ان یتیم بچوں کے خزانے کو ان کے نیک باپ کی برکت سے محفوظ رکھا تاکہ وہ بڑے ہو کر عزت کے ساتھ اپنا مال خود حاصل کریں۔ سبحان اللہ، کمال کی حکمت ہے اللہ کی۔ جو چیزیں ہمیں غلط لگ رہی تھی وہ اصل میں بہت بڑے فائدے والی نکلی۔ جی ہاں، ہمیں ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو دکھ ہمیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ بالکل بچوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا علم سب سے کامل ہے۔ کبھی ہمیں سمجھ آ جائے اور کبھی نہیں، لیکن اللہ کا ہر فیصلہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی پر یقین اور صبر کرنا ایمان کی اصل روح ہے۔ اور یوں حضرت موسیٰ اور نیک بندے کا یہ بابرکت سفر ختم ہوا۔ لیکن بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی اپنی زندگی کے آخری لمحات کیسے گزرے؟ کیسے گزرے امی جان؟ وہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امی جان، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے بہت سارے حصے سنے۔ اب تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ جی ہاں امی جان، یہ ساری کہانیاں بہت پیاری تھیں، لیکن ان کا اصل سبق کیا ہے؟ میرے پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑے بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ آؤ میں تمہیں چند اہم سبق بتاتی ہوں۔ اللہ پر بھروسہ۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سمندر کے کنارے تھے اور پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی تھی تو سب گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صبر اور شکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایتیں اور نافرمانیاں برداشت کی، لیکن اللہ کی عبادت اور شکر کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی صبر اور شکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سچائی اور ایمانداری۔ انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی، چاہے فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے کیوں نہ ہو۔ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا اور حق پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ کے حکم پر عمل۔ کشتی، لڑکے اور دیوار کے واقعے سے ہم نے سیکھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔
ہمیں ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنے قیمتی سبق ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے۔ جی ہاں امی جان، اب ہمیں سمجھ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ بالکل بچوں، یہی قرآن کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور بچوں، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اصل سبق ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سچائی پر قائم رہو اور صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار دو۔ انشاءاللہ قرآن کی یہ کہانی تمہارے دل میں ہمیشہ روشنی پیدا کرے گی۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔